रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। रमज़ानुल मुबारक का ख़ुसूसी प्रोग्राम तारीख़ इस्लाम की अज़ीम ख़वातीन में आपकी मेज़बान नाहिदा राजपूत। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, सच टीवी के प्लेटफॉर्म से एक ये खूबसूरत सिलसिले का आगाज़ किया गया। हम तारीख़ इस्लाम की उन अज़ीम ख़वातीन पे बात करते हैं। हमने कुरान पाक की उन ख़वातीन पे बात की जिनका ज़िक्र अल्लाह पाक ने फ़रमाया। हम अज़वाज मोहतरात पे बात करेंगे जिस अज़ीम हस्ती का तस्करा होने जा रहा है। लाखों सलाम हो उस शख्सियत पे। एक माँ के लिए जब अल्लाह पाक फरमाता है कि जन्नत उसके पैरों तले है, तो आज जिस माँ का तज़किरा करने जा रहे हैं, हमारे दिल, हमारी रूहें अदबन झुक गई हैं और मेरे पास अल्फाज ख़त्म हो गए हैं। मैं अपने आप को बेबस समझ रही हूँ, मैं किन अल्फाज में इस माँ को खराज अक़ीदत पेश कर सकूँ। इस माँ को, इस माँ ने उस पाकीज़गी को जन्म उस पाकीज़गी को जन्म दिया नाज़रीन, जो कि जिनकी वजह से पाकीज़गी जन्म लेती है। आज हम बात करेंगे सैयदा आमना सलामुल्लाह अलैहा, जो कि उम्मुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। ये वो अज़ीम ख़ातून हैं जो कि इंतखाबे खुदा हैं। ये वो अज़ीम ख़ातून हैं जिनको कुल आलमीन की ख़वातीन में से चुन लिया गया। अल्लाह पाक ने अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश जिस पाक जिसमें अतहर से करवानी थी, ये वो अज़ीम औरत हैं। जैसा कि आप ही के लिए फरमाया गया कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नूर के लिए कि हमने पाक पुश्तों से पाक रहमों में आपका नूर मुंतकिल किया। और सैयदा आमना सलामुल्लाह अलैहा आप कोई आम खातून हो ही नहीं सकती थीं। उस वक्त दौरे जहलियत में भी आपका हसब, आपका नसब, आपका फैमिली बैकग्राउंड कोई आम फैमिली बैकग्राउंड नहीं था। सैयदा आमना की शख्सियत के उन पहलुओं पे आज कोशिश करेंगे कि हम बात करें जिन पे बहुत कम बात की जाती है। हमेशा की तरह सच टीवी की हमेशा से ये कोशिश होती है कि बेहतरीन इस्लामिक स्कॉलर्स आपके सामने लाई जाएं, जो हमारे इल्म में इजाफ़ा करें, जो कि हमारी रहनुमाई कर सकें। आज भी हमारे साथ मौजूद हैं बेहतरीन इस्लामिक स्कॉलर हैं, दरस व तदरीस के शोबे के साथ मुंसलिक हैं, हमारे बेशतर प्रोग्राम्स का हिस्सा होती हैं। जनाब प्रोफेसर अकीला साहिबा आपको आज प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया। हमारी दूसरी मेहमान स्कॉलर जो कि किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, हमारे बेशतर प्रोग्राम्स का हिस्सा होती हैं, आप उनको देखते रहते हैं, मोहतरमा आयशा अबू बकर साहिबा। आयशा आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अकीला साहिबा, ऐसी शख्सियत का नाम आ गया, हमारे दिल तो खुशी से बाग बाग हो गए, हमारी ज़ुबानें साथ नहीं दे रही। हम कहाँ से वो अल्फाज लाएं, कैसे उन अल्फाज को तहारत के समंदर में उनको डुबकियाँ लगवाएं कि हम सैयदा आमना का जिक्र भी कर सकें। आगाज़ करें उनके हसब से, उनके नसब से, और क्या स्ट्रॉन्ग फैमिली बैकग्राउंड था आपका, बताएं हमारे नाज़रीन को। जी बहुत शुक्रिया। हज़रत आमना रज़ी ताला अन्हा हमारे लिए एक ऐसी ख़ातून हैं कि जिनका नाम लेते ही हमारे निगाहें अदब से झुक जाती हैं। दुनिया की किसी भी माँ के लिए हम बहुत मोहतरम, बहुत ही जज्बात में डूबे हुए लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, मगर ये माँ जो है दुनिया की सब माँओं से मोतबर समझी जाती हैं, इसलिए कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजदा हैं। इनका ताल्लुक़ किसी आम कबीले से नहीं है। वो सबसे मक्का की सबसे मोअज़्ज़ज़ जो फैमिली है कुरैश, और उसकी जो शाख है एक बनु ज़ुहरा, उससे उनका ताल्लुक़ है। और ये आम कबीला नहीं था, बल्कि ये अपने जूदो सखा, अपने अच्छा, सैयदा आमना के जो दादा थे, जी आपके वालिद बिनते वहाब हैं, और जो जनाब वहाब रज़ी अल्लाह अन्हु के वालिद थे अब्द मनाफ, वो सरदार थे अपने कबीले के। जी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और ये सारे जो इनका जो सिलसिला है, सिलसिला नस्ब जो है, वो फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ जाकर मिल जाता है। तो इनके हस्ब नस्ब के बारे में तो किसी को शक नहीं कि वो एक बहुत आला हस्ब नस्ब वाली खातून थी। और उसके साथ साथ उनकी जो अपनी ज़ाती सिफ़ात थी वो बहुत उस वक़्त ही मशहूर थी। ऐसा नहीं था कि ये तारीख़ ने बाद में उन्हें कहा, बल्कि किताबों में लिखा है
کہ وہ اپنے ماں باپ کی بہت تابعدار، فرمانبردار اور نیک اور شرم و حیا کا پیکر تھی، شرم و حیا کا پیکر تھی، اور ان کے یہ خاص وصف تھے. کیونکہ ابھی آپ اگر اس معاشرے کا تصور کریں کہ اس وقت جو جاہلیت کا دور کہلاتا تھا، اور اس معاشرے میں جاہلیت جو تھی عرب معاشرے کے اندر زوروں پہ عروج پہ تھی جی. اور اس وقت ہر طرف جو ہے ایک ایسا دور تھا جس میں کہ اپنی عزت و عفت کے ساتھ رہنا جو ہے کسی خاتون کا اس معاشرے میں بہت مشکل تھا. بہت خوبصورت آغاز کیا آپ نے عقیلہ. عائشہ جب انتخاب کر لیا گیا، اللہ نے تو انتخاب کر لیا، جب جناب عبد المطلب آپ کا انتخاب کرتے ہیں تو آپ جو الفاظ فرماتے ہیں وہ تاریخ میں سنہرے حروف کے ساتھ لکھ دیے گئے کہ میں جس بیٹی کا انتخاب کرنے جا رہا ہوں جناب عبداللہ کے لیے، وہ کوئی عام خاتون نہیں ہے. اس دور جاہلیت میں بھی کہا گیا کہ وہ انتہا کی با حیا ہیں، وہ با ادب ہیں، وہ سمجھدار ہیں، وہ دیندار ہیں. تو جن کے اوصاف کی گواہی جو ہے وہ ان کے سسر دے رہے ہوں تو کیا کمال کی شخصیت ہوں گی. اور کیسے آپ کی حضرت عبداللہ سے شادی ہوتی ہے، ہمارے ناظرین کو بتائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. زباں پہ بار الہا یہ کس کا نام آیا، واہ، کہ میری نطق نے بوسے میری زباں کے لیے. سبحان اللہ. آج کسی ماں کا تذکرہ نہ ہوتا اگر یہ ماں اس دنیا میں نہ آئی ہوتی، کیونکہ آقا کریم علیہ السلام وجہ تخلیق کائنات ہے. بے شک. تو آج ماؤں کو اگر عزت ملی ہے تو سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کے جوڑوں کا صدقہ ہے. بے شک بے شک. آپ دیکھیں آقا کریم علیہ السلام کی جو بات آپ نے ہم سے شیئر کی حدیث کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوا ہوں. اور پھر آپ نے یہ بتایا کہ وہ خاتون، آپ کلچر دیکھیں نا عرب کا، یہ وہ وقت ہے جب بیٹی کو زندہ درگور کیا جانا ایک فخر کا باعث سمجھا جاتا ہے. اس میں باپ نہیں، سسر جو کہ شوہر کا باپ ہے، وہ عزت اور مقام اور آپ کی عفت و پاک دامنی اور آپ کی شرم و حیا کا جو ہے وہ اعلان کر رہے ہیں اور لوگوں میں کہہ رہے ہیں. پھر آپ شہزادی ہیں، جیسے کہ بتایا گیا کہ آپ بنی زہرہ کے قبیلے کی، اور آپ دیکھیں آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے ہمیشہ چنیدہ لوگوں میں رکھا گیا. بے شک بے یعنی شک. آپ کا قبیلہ، آپ کا خاندان ایک ممتاز حیثیت رکھتا تھا. اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ کا عقد جس کے ساتھ ہو رہا ہے، جن شخصیت کے ساتھ، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ وہ ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے، جن کی زندگی اتنی قیمتی ہے کہ 100 اونٹ کی قربانیاں دی گئی. اگر آپ تاریخ کا واقعہ دیکھیں، یعنی کس طرح سے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ہے وہ آپ کی اللہ رب العزت نے آپ کی کے لیے 100 اونٹوں کی قربانی دلوائی. اور پھر وہ شخصیت جن کے پیچھے اس دور کی بڑی بڑی جو رئیس اور امراء خواتین تھی وہ خواہش کیا کرتی تھی. بلکہ ایک روایات میں آتا ہے کہ ایک اعلیٰ نسب بہت اونچے خاندان کی ایک خاتون نے آپ کو دیکھا، اور آپ کی کچھ روایات میں 24 سال کی عمر تھی اس وقت حضرت عبداللہ کی، تو آپ نے دیکھا تو وہ آپ پہ دلہار بیٹھی. تو آپ نے حضرت عبداللہ سے کہا کہ آپ جو ہے وہ مجھ سے نکاح کر لیں. تو حضرت عبداللہ نے کہا کہ میں گھر جا کے اپنے والد صاحب سے مشورہ کرتا ہوں. لیکن جب آپ واپس تشریف لائے مکہ مکرمہ میں تو آپ کو پتہ چلا کہ آپ کی شادی جو ہے وہ طے ہو گئی ہے، اور سعادت مندوں کا خاندان تھا. اس کے بعد آپ کی جب شادی ہو گئی اور آپ کا وہاں سے گزر ہوا تو آپ نے کہا کہ میں اس خاتون کو بتا دوں کہ میرا انتظار نہ کرنا. جب آپ ان کے پاس تشریف لے گئے تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اصل میں دیوانی آپ کی نہیں، اس نور کی تھی جو آپ کے ماتھے میں تھا. یہ وہ سلسلہ نور جو پاک پشتوں سے، پاک رحموں سے ہوتا ہوا پھر سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ کے نصیب میں آ گیا. یہ وہ مبارک آغوش جس میں پلنے والی شخصیت امام الانبیاء حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سیدہ آمنہ کی شخصیت پہ مزید بھی گفتگو کریں گے. ابھی چلتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کی. جی، بریک پہ جانے سے پہلے ذکر ہو رہا تھا
ام النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم ذکر کر رہے تھے، سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کا، جب آپ کا نکاح ہو گیا اور وہ پاک نور آپ کے حصے میں آ گیا عقیلہ، اب وہ وقت آ گیا کہ جب آپ کو وہ مقام ملنے جا رہا ہے کہ جس کے لیے مکہ کی خواتین جو تھی وہ ترستی تھیں، وہ تو بطحا کا چاند آپ تو لے اڑی ہیں، آپ کے پاس آ گیا بطحا کا چاند۔ اب وہ جو واقعات تھے اور کیسے جو ہے انبیاء اکرام آپ کو مبارکباد دیتے تھے اور کس طرح سے حضور کی ولادت ہوتی ہے، ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ جی تھوڑا سا آپ کی دلچسپی کے لیے بتاتی چلوں کہ وہ سال جو ہے وہ ایک عام الفیل کا سال کہلاتا ہے، جبکہ ابراہ نے مکہ پہ حملہ کرنے کی سوچی، کیونکہ اس وقت وہ یہ سوچتے تھے کہ یہ حج کے لیے جو لوگ آتے ہیں اور یہ جتنے چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، کیونکہ وہ اکنامک انٹرسٹ ان کا تھا بہت زیادہ، اور دوسرا وہ ایک چاہ رہے تھے کہ صرف ایک خاندان اور ایک قبیلے جو ہے وہی صرف کعبہ کا متولی ہے، تو وہ ان کو بہت طاقتور سمجھ رہے تھے، تو اس وقت وہ لے کے چلے حضرت عبد المطلب ان کو، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ ان کو لے کے چلے، اور انہوں نے اپنے ساتھ جو اپنے قبیلے کے رستے میں تھے ابھی، تو انہیں ایک راہبہ تھی، کیونکہ اس وقت تک قرآن پاک نہیں تھا، تورات کی وہ ماہر تھی اور اپنے زمانے کی بہت پڑھی لکھی خواتین میں سے تھی، اس نے یہ پڑھ رکھا تھا اس نور کے بارے میں، اس نے وہ نشانیاں پڑھ رکھی تھی، وہ نشانیاں پڑھ رکھی تھی، اس نے وہ نشانیاں دیکھ لیں، اور وہ بہت حسین و جمیل بھی تھی۔ اچھا، اس طرح کے اور بھی بہت سے واقعات ہیں، ایک دفعہ حضرت عبداللہ کو جنگل میں جو ہے وہ گھیر لیا گیا۔ اچھا، اس طرح کے بڑے واقعات ہیں۔ جب میں یہ پروگرام کے لیے تیاری کری تھی تو میں نے اس طرح کی بہت ساری چیزیں پڑھی، لیکن یہ دیکھیں کہ ان کی کتابوں میں یہ چیزیں موجود تھیں، میں بتانا یہ چاہ رہی تھی کہ یہ پوری نشانیاں موجود تھیں، اور اس وقت تک جو الہامی کتابیں موجود تھیں اس میں بالکل لکھا ہوا تھا کہ آنے والے نبی کے والدین کیسے ہوں گے اور آنے والے نبی کی کیا نشانیاں ہیں۔ اسی طرح سے پھر جب ولادت کا وقت ہوتا ہے، جب ان کی شادی ہو گئی تو اب یہ دیکھیں کہ اس کے فوراً بعد جو ہے حضرت عبداللہ تو چلے جاتے ہیں، وہ شام کے سفر پہ ایک تجارتی مہم کے سلسلے میں وہ وہاں سے چلے گئے، وہ کچھ عرصہ رہے اور اس کے بعد وہ وہاں سے چلے گئے، واپسی پہ ان کا انتقال ہو گیا اور وہ دوبارہ مل نہیں سکے حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا سے۔ لیکن یہ ایک بہت حالانکہ دل گرفتہ خبر تھی، لیکن آفرین ہے اس خاتون پہ کہ جنہوں نے اس حالت میں، وہ فیملی وے میں تھی، اس حالت میں انہوں نے اپنے آپ کو سنبھالا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شاید انہیں اس خاص مقصد کے لیے پیدا کیا تھا۔ آپ یہ دیکھیں کہ حضرت عبداللہ کی عمر جو تھی وہ 25 سال تھی جب ان کا انتقال ہوا، اور ان کی عمر کوئی 17-18 سال تھی، کیونکہ ان کا جب انتقال ہوا ہے تو تب ان کی عمر 25 سال تھی، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریباً 7 برس، کچھ روایات میں 18 سے 20 سال بھی آتا ہے، 18 سے 20 سال، یعنی مختلف ہیں لیکن مستند جو ہیں، لیکن 30 پلس نہیں تھی کم سے کم، 30 پلس نہیں تھی۔ تو یہ اس طرح سے یہ ہے کہ آپ دیکھیں اس ایج میں، جبکہ جو بچیاں ہوتی ہیں ابھی اتنی میچور نہیں ہوتی، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے کس طرح سے اپنے آپ کو سنبھالا۔ بالکل۔ اچھا عائشہ صاحبہ، ولادت کے وقت آپ کی بصیرت کو لاکھوں سلام، بلکہ میں کہوں گی آپ کی بصارت کو لاکھوں سلام کہ آپ نے شام کے محلات دیکھ لیے، اور لاکھوں سلام ہو سیدہ آمنہ کی بصیرت کو کہ جب 6 سال کی عمر پاک ہے تو آپ کا نبی ہونا دیکھ رہی ہیں، بصارت بھی بصیرت بھی، کیا کمال کی خاتون تھیں۔ تو وہ جو حضور کی ولادت کا سارا منظر وہ بتائیں ہمارے ناظرین کو۔ اس سے پہلے آپ نے جو اشارہ کیا کہ آپ کو 9 ماہ کے دورانیہ میں ہر ماہ ایک نبی کی خواب میں زیارت ہوتی، اور وہ آپ کو مبارک دیتے کہ آپ ان فرزند ارجمند کی جو ہے وہ والدہ ہیں کہ جو خاتم النبیین بھی ہیں، اور تمام آپ کو بشارتیں دی جاتی۔ آپ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ مجھے غیب سے آواز آئی کہ آپ جس بیٹے کو جنم دینے والی ہیں وہ دونوں عالمین کا سردار ہوگا، ابن اسحاق کو اس کو لکھا ہے، اور انہوں نے کہا کہ آواز میں تھا کہ جب وہ پیدا ہوں تو ان کا نام محمد رکھنا۔ تو یہ والا بھی جو آقا کریم علیہ السلام کا نام ہے، اس میں ذات ہے، یہ بھی آپ کی والدہ نے رکھا کیونکہ آپ کو غیب سے اس کی اطلاع دی گئی تھی۔ پھر آپ دیکھیں کہ وہ خاتون ہیں کہ جن کو جب آپ کا آقا کریم علیہ السلام کی ولادت کا وقت آیا اور وہ تمام چیزیں جب ہونے لگیں، تو اس وقت آپ کے پاس جو آپ کی خیال رکھنے کے لیے عیادت کے لیے خواتین آئیں، وہ حضرت حوا علیہ السلام، کیا بات ہے، ٹھیک ہے، اس کے حضرت مریم ہے، حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کی 10 کنیزیں ساتھ تھیں،
اور آپ حورے ساتھ تھی جو آپ کی کنیزیں بن کے آپ کی خدمت کرتی رہی. اور حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ خرج منہا نورا، کہ خرج منی نورا، اور میرے میں سے نور نکلا جس کی روشنی میں نے شام کے جو ہے وہ کسرا کے محلات دیکھے. اور اس سے پہلے ایک تاریخ میں ایک واقعہ آتا ہے جو کہ عقلوں کو بڑا حیران کر دینے والا ہے. آپ فرماتی ہیں کہ میں اپنی دوستوں کے ساتھ، سہیلیوں کے ساتھ، ابھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ابھی شکم مادر میں تھے. آپ فرماتی ہیں کہ میں صفا اور مروہ کے درمیان جو ہے وہ نکلی. یہ مغرب کا وقت تھا. آپ فرماتی ہیں کہ اتنے میں میں نے دیکھا کہ ایک شیر آ گیا. جیسے ہی وہ شیر آیا تو آپ فرماتی ہیں کہ میری سہیلیاں ڈر کے بھاگنے لگیں. تو کہتی ہیں کہ میں اس خیال میں، دیکھیں اس گھرانے نے ایثار کا انسانیت کو سبق دیا. آپ فرماتی ہیں میں نے سوچا کہ اگر میں بھی ان کے ساتھ بھاگوں گی تو شاید وہ شیر دوسری سہیلیوں کو زخمی کر دے. تو آپ فرماتی ہیں میں وہاں کھڑی رہی کہ میری سہیلیاں کم از کم بچ جائیں. کہتی ہیں جیسے ہی میں قریب آئی، میرے قریب شیر آیا تو شیر کو پیچھے سے ایک اور شیر نے آواز دی جو عمر میں اس سے بڑا تھا، اور وہ کہنے لگا تم نے کیا سمجھا یہ کسی تاجر کی ماں ہے؟ یہ تو خاتم النبیین کی والدہ ہے جن پہ تو حملہ کرنے لگا ہے. اور آپ فرماتی ہیں کہ پھر وہ شیر آیا، اس نے میری قدم بوسی کی. تو میں نے اس شیر سے پوچھا، کیونکہ میں حیران ہو گئی اس کی فصاحت و بلاغت پہ، اور پھر یہ خوابوں کے سلسلے کی وجہ سے جی بالکل. عقیلہ صاحبہ، حضور علیہ السلام نے بہت کم پیریڈ اپنی ماں کے ساتھ گزارا، لیکن وہ جو گزارا وہ کوالٹی ٹائم تھا. جب آپ 5 سال کی ایج میں جناب سیدہ حلیمہ سے واپس آتے ہیں، ان کی آغوش میں پرورش فرما کے واپس آتے ہیں، تو جب وہ جو سفر ہے، سفر مدینہ ہے، اور واپسی پہ جب سیدہ آمنہ کا وصال ہو جاتا ہے، ہمارے ناظرین کو بتائیں. دیکھیے عرب میں اس وقت یہ رواج تھا کہ جو چھوٹا بچہ ہوتا تھا اس کو اس کی فصاحت و زبان کی فصاحت و بلاغت کے لیے اور صحت و تندرستی کے لیے اس کو مکہ سے باہر بھیج دیا جاتا تھا، کیونکہ مکہ جو تھا وہ تجارتی شہر تھا. اس میں پورے عرب سے اور عرب کے باہر سے بھی لوگ آتے تھے، اور وہاں پہ ان کو یہ تھا کہ کوئی وبائی مرض یا کوئی اس طرح کی چیز اگر پھوٹ پڑے تو بچوں کے لیے وہ جگہ ٹھیک نہیں ہے. اس لیے بچوں کو عام طور پہ جو اچھے خاندان تھے، اچھی فیملیز تھی، ویل آف فیملیز تھی، وہ باہر بھیجتے تھے. تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی انہی باتوں کی وجہ سے ان کو حضرت حلیمہ سعدیہ کے حوالے کر دیا گیا. اچھا، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا جو ہیں انہوں نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑی محبت سے رکھا. بالکل. اچھا، جب یہ مدینہ سفر پہ جاتی ہیں تو فقط 1 ماہ کا قیام ہوتا ہے. جی جب وہ وہاں پہ 1 ماہ کے قیام کے لیے وہ گئیں، کیونکہ وہ ہر سال جایا کرتی تھی اپنے شوہر کی قبر کو دیکھنے کے لیے، زیارت کے لیے. تو اس سال بھی وہ گئیں، اور جب وہ وہاں پہ گئیں تو وہاں پہ واپسی پہ آتے ہوئے ابوا کے مقام پہ وہ بیمار پڑ گئیں. جب وہ بیمار پڑی تو وہ بتاتے ہیں کہ کس طرح سے ام ایمن روایت کرتی ہیں، جی وہ روایت کرتی ہیں کہ وہ کس طرح بے چینی سے اور کروٹیں بدلتی تھیں، اور کس طرح ان کو پسینے آتے تھے اور بے چینی میں، اور ان کو ایک ہی چیز. بالکل. مزید بھی گفتگو کریں گے ہم سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کی شخصیت پہ، اور وہ وقت آ گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ بھی آپ سے بچھڑ گئیں. اسی بات کو آگے لے کے چلیں گے. ابھی ہم نے لینی ہے ایک چھوٹی سی بریک. جی، بریک پہ جانے سے پہلے ذکر ہو رہا تھا سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کے وصال کا. اب ہم ان لمحوں کی طرف جا رہے ہیں کہ جب 6 سال کی عمر پاک ہے، اور اس چھوٹی سی عمر میں جب بچوں کو اٹینشن چاہیے ہوتی ہے اپنے ماں باپ کی. ہمارے حضور کے والد کا سایہ تو تھا ہی نہیں، وہ تو پہلے ہی اس دنیا سے تشریف لے گئے. آج والدہ بھی جا رہی ہیں. حضور کس طرح سے اپنی خالہ کے ساتھ لپک لپک کے روتے ہیں، اور کس طرح سے اپنی والدہ کو، میں وہ منظر نہیں بیان کر سکتی. عائشہ، آپ بتائیں اس وقت کو جو سیدہ ام ایمن نے ہمیں بتایا، ہمارے ناظرین کو بتائیں. جی، وہ وقت انتہائی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ایک تو نہ اپنا وطن ہے، نہ کوئی دیگر رشتہ دار پاس ہے. ام ایمن آپ کی جو کنیز ہے حضرت آمنہ سلام اللہ خالہ کا بھی آتا ہے، اور جی لیکن یہ ہے کہ مستند یہی ہے کہ آپ جو ہے وہ کنیز تھی. تو آپ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس حالت میں اپنی والدہ کو جب بیماری میں دیکھتے ہیں اور اس تکلیف میں دیکھتے ہیں
تو آپ کی والدہ آپ کو تسلی دیتے ہوئے کہتی ہیں، اور ایک گفتگو ہے جو آپ نے کی، اور اس میں چند جملے اگر میں عرض کروں تو یہ تھے کہ اے بیٹے میں تو جا رہی ہوں لیکن میرا ذکر قیامت تک رہے گا، کیونکہ تیرے جیسا پاک اور ستھرا بیٹا چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تو آپ جو ہے آپ کی دیکھیں بصیرت، ویژن دیکھیں آپ کا، کہ اگر آقا کریم علیہ السلام کو پہچان لیا، اور یہی تو دلیل تھی کہ آپ جو ہے وہ ایمان لے آئیں۔ یہ ہماری کم عقلی ہے کہ ہم اس پہ بحث کریں اور وہ چیزیں، تو آپ کا یہ مقام، اور پھر آقا کریم علیہ السلام ان تکلیف میں اور اس چیز میں، اور آپ نے جیسے ابھی اشارہ کیا نا کہ آقا کریم علیہ السلام کا اگر ہم دیکھیں تو والد تو پہلے ہی سر پہ سایہ نہیں ہے، پیدائش سے قبل ہی آپ کا وصال ہو چکا ہے، اور تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ عظیم ہستیوں کو کن کن مراحل سے گزارتا ہے۔ دنیاوی طور پر جو سہارے ہو سکتے تھے نا، کہ جو بعد کی دنیا کا کوئی کہتا کہ اس سہارے کی بیس پر آقا کریم علیہ السلام نے کیا ہے۔ بہت خوبصورت نقطے کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے کیلا صاحبہ۔ ہم نے دیکھا حجۃ الوداع کا موقع ہے، واپسی ہو رہی ہے، نستورہ کے مقام پہ جب پہنچتے ہیں تو خیمے لگ جاتے ہیں۔ اب یہ وہ وقت ہے کہ روح کانپ جاتی ہے کہ جب آپ اپنی والدہ کی قبر پہ آ کے کہتے ہیں کہ آپ کا محمد آج رسول اللہ بن گئے۔ بتائیں ہمارے ناظرین کو وہ منظر خوشی کر کے بتائیں کس طرح سے آپ نے اپنی والدہ سے پھر باتیں کی؟ جی، جس بے سر و 57 سال بعد، جی بے سر و سامانی کی حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ہم تو ان کی قدموں کے خاک کے برابر بھی نہیں ہیں، کس طرح سے انہوں نے اپنے وطن کو چھوڑا تھا، اور جب اب وہ آخری حج کے لیے بھی اور حج کے لیے بھی جا رہے ہیں تو جب 70,000 کا مجمع ساتھ ہے، اور اچانک آپ اپنی جو اونٹنی کا رخ ہے وہ ابوا کی طرف پھیر دیتے ہیں، جہاں پہ ان کی والدہ ماجدہ کی ابوا بستی تھی نا وہاں پہ نستورہ کے مقام پہ۔ جی، اب وہاں پہ وہ پہنچے، اور اب باقی لوگ جو ہیں وہ تھوڑے فاصلے پہ کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے کیونکہ احترام کا اور جو عقیدت تھی لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اس کا یہ اس قرینے میں یہ آتا تھا کہ وہ تھوڑے فاصلے پہ کھڑے رہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافی دیر تک اپنی والدہ کے ساتھ گفتگو کرتے رہے، ان کے ساتھ بات چیت کرتے رہے، ان کی قبر پہ دعا کرتے رہے، اور یہ سارے جو مستند واقعات میں یہ ذکر ہے اس بات کا کہ یہ ایسا موقع تھا کہ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ جو اتنے جری اور بہادر انسان ہیں وہ آنسوؤں سے رو رہے ہیں، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں، اور یہ ایسی بات تھی جو کہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے سارے لوگوں کو جذباتی کر رہی تھی۔ آج جب ہم اس واقعے کا ذکر کر رہے ہیں تو ہمیں خود ایسے فیل ہو رہا ہے، ہمیں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اتنے سالوں کے بعد بھی وہ جو 6 سال کا بچہ تھا وہ اس درد کو نہ بھول سکا، اچھا اس عقیلہ کیفیت کو نہ بھول سکا۔ آج یہ وہی سنت ہے نا رسول اللہ کی، آج بھی ہمارے بچے یا ہمیں جب کوئی اپریسیشن ملتی ہے ہمیں ہماری ماں یاد آتی ہے، ہمیں جب کوئی دکھ ملتا ہے ہمیں ہماری ماں یاد آتی ہے، اور یہ وہ مقام کہ 57 سال کے بعد، اور جب اور الفاظ بھی کیا کہ آپ کا محمد آج محمد رسول اللہ بن گیا ہے۔ کیونکہ وہ فاتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہونے سے پہلے انہوں نے اپنی ماں کی قبر پہ سلام کیا، اور اس کے بعد آگے وہ حاضری دینے کے بعد وہ آگے چلے۔ یہ ہمیں طریقہ بھی سکھایا گیا ہے کہ اپنے ماں باپ کو نہ بھولو، اپنے ماں باپ کو نہ بھولو، ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہو، ان کے لیے ان کے درجات کی بلندی کے لیے اگر وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو وہ دعائیں کرتے رہو۔ بالکل عائشہ، ایک دفعہ آپ نے مدینہ پاک میں بھی اپنی ماں کو یاد کیا تھا کہ اگر مجھے میری ماں عشاء کے 4 فرضوں کے درمیان بھی بلائے اور میں لبیک یا امی کہتا ہوا چلا جاؤں گا، میں وہ نماز توڑ کے چلا جاؤں گا۔ بتائیں ہمارے ناظرین کو ذرا ڈیٹیل سے اس حدیث کا بتائیں۔ آپ دیکھیں آقا کریم علیہ السلام ایک دن تشریف لائے اپنے حجرہ مبارکہ سے مسجد نبوی میں، تو صحابہ کا ایک ہجوم ہے، اگر ہم اپنے الفاظ میں کہیں جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، تو آقا کریم علیہ السلام کو وہ طائف میں کھائے جانے والے پتھروں کی یہ بھی یاد آئی ہوگی، آقا کریم علیہ السلام کو ہجرت مدینہ کی دوران وہ سور کی غار میں چھپنا بھی یاد آیا ہوگا، اور تمام تکلیفوں کے بعد غزوہ احد کے بعد آج جب ایک سلطنت اسلامیہ اسٹیبلش ہو چکی ہے، آقا کریم علیہ السلام حاکم ہے، آقا کریم علیہ السلام نے دیکھا تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کاش آج میری ماں زندہ، اللہ اکبر، اور میں عشاء کی نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا اور میری ماں دروازے سے پردے کو ہٹاتی اور مجھے آواز دیتی بیٹا محمد میری بات سنو، تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ کی عزت کی قسم میں نماز چھوڑ کے پہلے ماں کی بات سنتا۔
اللہ یہ وہ شخصیت ہے، یہ وہ خاتون ہے جن کے لیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں نماز کو موقوف کر کے اپنی ماں کی بات سنتا. اور آپ نے جو بات کیا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ دیکھا بچپن میں کہ کس طرح سے سفر کی صعوبتیں ماں نے برداشت کی، پھر اسی میں تکالیف میں آپ کا وصال ہوا. جب دکھوں میں ساتھ دیکھا تھا تو آج آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دل کیا کہ کاش آج سکھوں میں بھی میری ماں مجھے دیکھتی، اور وہ دیکھتی کہ آج وہ دیوانے میری صفوں میں موجود ہیں کہ جو میری ایک اشارے پر، میری نیند پر اپنی جانیں قربان دینے سے بھی گریز نہیں کرتے. تو کاش آج میری ماں زندہ ہوتی. آپ کی بات سے مجھے ایک بات یاد آئی کہ کاش آج سیدہ آمنہ ہمیں دیکھ سکتی کہ کس طرح سے ہم نے بن دیکھے آپ کے بیٹے سے پیار کرتے ہیں، ہم کس طرح بن دیکھے اپنے نبی کے لیے اپنی جانیں ہر وقت اپنی ہتھیلی پہ رکھ کے آپ کی ناموس کے لیے ہم ہمہ وقت تیار ہوتے ہیں. عقیلہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم بے بس ہیں، ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں. پھر بھی میں چاہوں گی کہ آپ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ کو اس طرح سے خراج عقیدت پیش کریں کہ بی بی آپ سے خوش ہو جائے. میں یہاں پہ اس موقع پہ وہ خالی ایک بہت حساس، بہت سمجھدار اور بہت صاحب بصیرت خاتون نہیں تھی، بلکہ ان کو زبان و بیان جو عرب کا اس وقت خاصا تھا اس پہ بھی خاصی جی اس پہ بھی ان کو عبور حاصل تھا. فصیح و بلیغ اگر ہم کہیں تو غلط نہ ہوگا، کیونکہ عربی کی جو فصاحت و بلاغت ہے نا، عرب اس پہ بڑا فخر کرتے تھے. تو اس سلسلے میں بھی میں عرض کروں کہ یہ جو ایک کتاب ہے الرحیق المختوم، ایک بڑی مشہور کتاب ہے جس پہ سیرت النبی کی، جو کہ انعام یافتہ کتاب ہے اور بین الاقوامی سطح پہ بڑی مشہور ہے. اس میں حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ کے ایک ایسی نظم کا ذکر کیا گیا، ایسی شاعری کا جلدی سے ہمارے ناظرین کو سنا دیں، پھر ہم نے جو انہوں نے حضرت عبداللہ کے لیے کہی. وہ اس طرح ہے کہ بطحا کی آغوش ہاشم کے صاحبزادے سے خالی ہو گئی. اللہ اکبر. وہ بانگو خروش کے درمیان ایک لحد میں آسودہ و خواب ہو گیا. واہ واہ واہ. اب موت نے لوگوں میں ابن ہاشم جیسا کوئی انسان نہیں چھوڑا. اوئے ہوئے. کتنی حسرت ناک تھی وہ شام جب لوگ انہیں تخت پر اٹھائے لے جا رہے تھے. اللہ اکبر. اگر موت اور موت کے حوادث نے ان کا وجود ختم کر دیا ہے تو ان کے کردار کے نقوش نہیں مٹائے جا سکتے. واہ. وہ بڑے دانا اور رحم دل تھے. آج یہ ثبوت ہے کہ آج ان کا یہ عربی زبان میں ہے، میں نے آپ کو کیا بات ہے، بہت خوبصورت. آپ کا بہت زیادہ شکریہ کہ آپ آج کے پروگرام میں تشریف لائیں. عائشہ جلدی سے ہماری ناظرین کو، خصوصاً ہماری خواتین کو سیدہ آمنہ کے حوالے سے میسج دے دیں. جی میں یہی عرض کروں گی کہ آج کی ماں کو تربیت اولاد کے سلسلے میں اپنی اولاد پہ اعتبار کرنا ہوگا. جس طرح 6 سال کی عمر میں آپ اپنے بیٹے کو پر اعتبار کرتے ہوئے کہہ رہی ہیں کہ تیری وجہ سے میرا نام زندہ ہے. تو آج جہاں مائیں تربیت کر رہی ہیں وہاں بچوں کو ہمیشہ شک کی نگاہ سے نہ دیکھیں کہ تو کچھ نہیں کر سکتا، اور ان کی پرسنالٹی میں وہ کریکس ڈیویلپ نہ کریں جن کا بھرنا ممکن نہ ہو. اور بالکل، اور وہ جو کوالٹی ٹائم تھا وہ ہماری ماؤں کو اسپیشلی بتائیں کہ تھا تھوڑا ٹائم لیکن کس طرح سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پرسنالٹی پہ اثر کر گیا. جی بالکل. اور اس میں آپ دیکھیں کہ جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ انٹریکشن تو ماں کے ساتھ ہوتا ہے نا بچے کا. آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ والد موجود نہیں ہے سر پہ، اس کے باوجود ایک خاتون ساتھ ہے. ماں ایک جذبے کے ساتھ کتنی کلومیٹرز، آپ کہیں ہنڈریڈز آف کلومیٹرز دور مدینہ کی زیارت کو، اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کو بیٹے کو لے کے جا رہی ہیں. وہ کس قدر جرت کا، آپ دیکھیں نا کہ عرب میں کس طرح گرمی اور سفر کی صعوبتیں برداشت کی. تو یہ بھی ماں کو اگر آج بیٹے کی تربیت کرنی ہے یا اپنی اولاد کی تو ماں کو خود مضبوط ہونا پڑے گا تاکہ اس کا بچہ اسے دیکھے. بہت خوبصورت میسج دیا آپ نے عقیلہ، آپ کا بہت شکریہ. عائشہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ آج ہمارے اتنے ایک خوبصورت پروگرام کا حصہ بنی. ناظرین، تاریخ اسلام کی عظیم خواتین میں آج ہم نے تذکرہ کیا ام النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کا. آپ کی آغوش کے صدقے میں اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہماری اس کاوش کو اپنے حضور قبول و منظور فرمائے. اللہ پاک اس ذکر کو اپنے جناب میں قبول و منظور فرمائے. اور سیدہ آمنہ کی شخصیت کے جو پہلو آج ہم نے ڈسکس کیے ان کو ہماری زندگیوں میں امپلیمنٹ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.